अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वालेकुम अस्सलाम। यसअलूनका, ये आपसे सवाल करते हैं, अनिल खम्री, खमर के बारे में, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में। कुल, आप फरमा दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, गुनाह है बहुत बड़ा। इस्म कहते हैं गुनाह को, कबीर बहुत बड़ा। इन दोनों में गुनाह बहुत बड़ा है। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए इसमें फ़ायदा भी है, मनाफे भी है। व इस्मुहुमा, और इस दोनों का जो गुनाह है, अकबर मिन नफ़इहिमा, वो ज़्यादा है इसके नफ़ा से। नफ़े से गुनाह इसका बहुत बड़ा है। ये है जवाब खमर का, कि शराब और जुआ जो है इसके बारे में आपसे पूछते हैं तो आप बता दें कि इसमें गुनाह भी बहुत ज़्यादा है और नफ़ा भी है लोगों के लिए, लेकिन इसका गुनाह ज़्यादा है इसके नफ़ा से। ये एक फतवा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। दूसरा जो फरमाया, तो वयसअलूनका, और ये लोग आपसे सवाल करते हैं, माज़ा युनफिकून, कि क्या खर्च करें, क्या सदका करें, क्या खर्च करें अल्लाह की राह में। कुल, आप फरमा दीजिए, अल अफ़्वो, जो ज्यादा हो, जो बच जाए, वो जो बचा हुआ है, जो ज्यादा है, वो खर्च करे अल्लाह की राह में। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह बयान करता है, लकुम, तुम सब के लिए, अल आयात, आयातों को, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि हो सकता है कि तुम लोग फिक्र करो और सोचो समझो। ये इसमें आपने देखा ना कि दो सवाल किए गए थे और दो सवालों के जवाबात दे दिए गए बड़े मुख्तसर अंदाज में, और बड़े ही जामे किस्म के जवाबात दिए गए। जो इसके बाद वाली आयत है उसमें फिर सवाल करते हैं, उसमें भी सवाल है। हम पहले इस दोनों का देख लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा पहले ज़रा जो इसका जो मफहूम है इसका, शराब का और जुए के हवाले से, वो देख लेते हैं। फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील भी बताना चाहूँगा। आगे अगरचे आप सारी ख़वातीन हैं, लेकिन चलें, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो। और ख़वातीन ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से दूर हैं, जुए से भी दूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शराब से भी दूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी नसीब की बात है। तो याद रहे कि इस आयत में शराब को हराम करार नहीं दिया गया। पहली बात तो ये है, शराब के बारे में पूछा गया, फरमाया इसमें नफा भी है और इसमें गुनाह भी है। अब देखो ना, लेकिन ये आयत क्या है, ये हराम करने वाली आयत नहीं है, बल्कि हुर्मत की जो आयत है वो सूरह अल माइदा में है, जो बाद में नाजिल हुई, और 3 हिजरी में गज़वा अहज़ाब से चंद रोज बाद शराब हराम हुई है। 3 हिजरी में, यानी कि 13 साल वो और 3 साल ये, 16 साल के बाद शराब हराम हुई है। हाँ, अच्छा जी। इस आयत में शराब और जुए की मजम्मत बयान की गई है, और कि जुए और शराब का नफा, का गुनाह उसके नफे से ज्यादा है। नफा तो यही है ना कि शराब से कुछ सुरूर पैदा हो जाता है, या इसकी खरीद और फरोख्त से तिजारती फायदा हो जाता है। और जुए में ये फायदा है कि इससे कुछ कभी मुफ्त माल हाथ आ जाता है, लेकिन शराब और जुए की वजह से होने वाले गुनाहों और फसादात का क्या शुमार है। शराब से अकल जायल हो जाती है, गैरत और हमीयत का जनाजा निकल जाता है, माँ बहन बेटी की तमीज खत्म हो जाती है, इबादत से दिल उकता जाता है, इबादत की लज्जत दिल से निकल जाती है। जुए की वजह से लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है, आदमी सबकी नज़र में जलील और ख्वार हो जाता है, जुएबाज सट्टेबाज के नाम से बदनाम हो जाता है, कभी कभार अपना सब मालो असबाब जुए में हार देता है, जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, मेहनत से जी चुराना शुरू हो जाता है,
اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں، 4 عادتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم نے حضرت جعفر سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو جائے۔ ایک تو یہ عادت تھی۔ دوسری خصلت یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی بدکاری میں نہیں کی، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں۔ اب یہ کون بتا رہا ہے پتہ ہے؟ یہ جعفر طیار ہے، حضرت جعفر طیار۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ حضرت علی جو حضرت ابو طالب ہیں ان کے بیٹے ہیں جعفر طیار۔ تو آپ یوں سمجھ لینا کہ یہ تو ساتھ رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ کی تربیت میں یہ لوگ بڑے ہوئے ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی اور حضرت جعفر طیار بھی۔ تو ان لوگوں نے، رسول پاک نے خود بھی یہ کام نہیں کیے نا اسلام کے اعلان سے پہلے بھی۔ تو سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت انسان تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے، تو میں اس پر آذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، دریا میں، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہ سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا شراب کے بارے میں مختصراً۔ ابھی میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتانا ہے شراب کے بارے میں۔ جوئے کے بارے میں بھی مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے۔ جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ نمبر 3، شطرنج، تاش، لڈو، کیرم، بلیڈ، کرکٹ وغیرہ ہر جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہے کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اور اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر بھی انعام رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں شامل ہے۔ یہ جوئے کی باتیں مختصراً آپ کو بتائی، ابھی میں تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ دوسرا جو سوال تھا کہ کیا خرچ کریں، تفسیر خازن میں ہے یار یہ جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ، یہ بات کل ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا مختصراً کرنا چاہ رہا ہوں، آج میں صرف شراب اور جوئے کی طرف ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت لمبا ہے، ابھی ذرا اس کی میں ذرا کچھ آیات آپ کو بتانی ہے تاکہ ہمیں شدت سے اس سے نفرت ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ آیت، اب دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں تبیان القرآن سے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے گا، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہ جہاد کے بارے میں ہے، اور عربوں میں شراب پینے کا عام رواج تھا، اور شراب اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، تو ایسا شخص کافروں سے جہاد کب کر سکتا ہے؟ نیز وہ شراب کے نشے میں جوا کھیلا کرتا تھے، ٹھیک ہے؟ شراب کے نشے میں جوا بھی کھیلتے تھے، اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہاں وہاں پہ نہیں تھی۔ وہ جیتی ہوئی رقم غریبوں میں بھی تقسیم کرتے تھے، اور بظاہر یہ اچھا کام تھا، اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اگرچہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ شراب کے نشے سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے،
اور جوئے کے ذریعے دوسروں کا مال ہتھیا لیتا تھا۔ اچھا جی، حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو ہم باز آئے گا شراب سے، پھر وہ تو بات کی باتیں ہیں، شراب کے تجرید سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آئی ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ جو مسئلہ سمجھانا بھی چاہ رہا تھا یہ کہ جو احکام الہی ہے، اسلام کے جو احکام ہے وہ درجہ بدرجہ نازل ہوئے ہیں۔ آپ سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک بات، اور یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد ہو یہ بات، اور میں آج جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ دیکھیں، میں نے جیسے ہم کل بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ ہم لوگ اگر اصلاح کی طرف جانا چاہیں گے نا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کی تربیت کیسے کریں؟ آپ سمجھے بات کو کہ ہم لوگ بھی مکہ مدینہ ہیں، ہمارے اندر بھی پوری دنیا ہے، پورا اندر ہم، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنے آپ کو پہلے مکی دور سے گزاریں گے۔ مکی دور کے آپ دیکھو نا، یہاں پہ میں نے کہا نا 16 سال کے بعد شراب حرام ہوئی ہے، 16 سال۔ اب دیکھو احکام میں کتنی تدریج ہے، یعنی کہ درجہ بدرجہ آرام آرام سے چیزوں کو لگایا کریں تاکہ محسوس غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ احکام نازل ہوتے رہیں اور لوگ تیار ہو جائے۔ اپنے نفس پہ جب آپ یکدم سے بوجھ ڈالتے ہیں نا، یکدم سے آپ نیک ہونا شروع کر دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں ہر چیز سے، تو یہ تو بہت اچھا ہے نا، یہ انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ وہ توبہ کر لے ہر گناہ سے۔ لیکن خود کو اب جب آپ نیک بنائیں گے، ایک تو آپ نے دشمنی مول لی ہے، وہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، اس طرح ہے آپ کے اندر بھی قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور وہ نفس ہے، شیطان ہے، وہ آپ کی مخالفت شروع کر دے گا۔ جب ایک تو آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی ان کو خوراک دینا بند کر رہے ہیں، شراب نہیں پینے، جوا نہیں کھیلنا، ہم نے فضول وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، چھوٹا گناہ نہیں کرنا، بڑا گناہ نہیں کرنا، نماز قضا نہیں کرنی، اب ایک تو آپ نے خوراک دینا بند کر دیا ہے، نفس کو بھی شیطان کو بھی، ایک تو آپ نے یہ ان پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، توبہ کر لیے۔ دوسرا، اب آپ نیک بن گئے ہیں، اب آپ نوافل زیادہ پڑھنے لگ گئے ہیں، اب آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، روزے رکھنے شروع کر دیے، صدقہ خیرات شروع کر دیا آپ لوگوں نے، عمرہ حج شروع کر دی، اور تلاوتیں شروع کر دی آپ نے، تو ایک تو آپ نے بہت بوجھ ڈال دیا، تو وہ بہت سخت سے آپ کو نا وہ ریئیکشن آپ کو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں، اور وہ آپ کو اور داموں میں آپ کو پھنسا کے آپ کو بالکل ہی نا اللہ کی دور کر دے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر صوفی جو ہوتے ہیں، اکثر جو اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شیطان ان راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ان راستوں میں بیٹھتا ہے جہاں سے نیک لوگ گزرتے ہیں، یاد رکھیں، یہ سیدھے راستے میں بیٹھا ہوا ہے شیطان، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ دائیں بائیں راستوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بالکل سیدھے راستے میں بیٹھا ہے۔ تو جب آپ سیدھا راستہ چن لیتے ہیں نا، سیدھے راستے پہ جانا ہے، نیکی کے راستے پہ جانا ہے، اسلام کے راستے پہ جانا ہے میں نے، اور اللہ کے راستے پہ جانا ہے، تو یہ شیطان اسی راستے میں تو بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، جب تک آپ ٹیڑے میڑے گھوم پھر رہے تھے نا، تو یہ وہاں پہ نہیں تھا، بس وہ نفس کافی تھا، اس نے نفس کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے کیا کیا کام لینا ہے، وہ نفس ہم سے جنا ہمیں برباد کر رہا تھا، ہمارا نفس ہی اندر سے ہی آواز آتی تھی، اور ہم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ تو ہم لوگ یہ جو اب شیطان سامنے آئے گا، اور وہ اتنا ظالم ہے کہ ہم جیسے تو وہ کھا جاتا ہے، وہ ایسے اتنا تیز ہے، یہ بہت بہت بڑی طاقت ہے شیطان کی، یہ کوئی ایسے کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دشمن ہے، ہمارا بھی اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی دشمن، تو یہ سیدھے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مخلصین کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ بجائے اس کے کہ یکدم سے آپ فوجیں کھڑی کر دینا، آپ آہستہ آہستہ خود کو مکی دور سے گزاریں، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مسلمان کریں، آہستہ آہستہ نمازوں کی طرف لے کے آئیں۔ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ آپ یہ بھی ذرا دیکھیں، نماز کب فرض ہوئی ہے، روزہ کب فرض ہوا ہے، دیکھیں ذرا، مکہ تو سارا خالی ہے ان چیزوں سے، مکہ میں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بس صرف وہ اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو، رسول پہ بھروسہ رکھو، اور آخرت کو مانو، یہ تین چیزیں تھیں مکہ کی زندگی میں، بس آپ نے اپنے اندر آخرت کا خوف پالنا ہے، موت کا خوف پالنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ آپ نے ہم وقت رہنا ہے، بس آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد جب آپ
مدنی بن جائیں گے، مدنی، اور ہجرت کر جائیں گے، گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر سے جو ہے وہ ایک بڑی نور آپ سے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے خود طلب پیدا ہوگی نیکی کی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو چھیڑے گا بھی نہیں۔ ورنہ تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ نیک ہو جاتا ہے نا، شیطان اس کو سب سے پہلے گمراہ کرتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، زندہ باد، کیا بات ہے تمہاری یار۔ وہ سب سے پہلے تو اسی میں مار دیتا ہے آپ کو۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کتنی دفعہ سنا چکا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا، جو کہ سب سے بڑے شیخ ہیں تصوف کے، اور جن کو ساری دنیا مانتی ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب وہ ان کی جو شیطان، وہ جو بات کر رہے شیطان، اور وہ ایک دم سے کہہ رہے ہیں، ایک دن روشنی ہو گئی ایک دم سے، اور میں نے جو ہے وہ میں نے جو ان سے کہا کہ اسے آواز آئی کہ عبد القادر، ہم تو اس سے خوش ہو گئے ہیں، بس تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نے خود کو بہت تھکا دیا ہے، بہت مجاہدہ، بہت ریاضت کر لی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان لعین دور ہو جا، دفع ہو جا۔ تو کہتے ہیں وہ روشنی ختم ہو گئی ہے، اس نے کہا کہ عبد القادر، میں نے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، تو لیکن تمہارا علم تجھے بچا گیا، تو عالم بھی ہے نا، تو صوفیاء کو، اللہ والوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو پتا ہو کہ استنجا کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے صاف رکھنے ہیں، سارا اس کو پتا ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو تیرا علم جو ہے وہ تجھے بچا گیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، یہ تیرا دوسرا وار ہے میرے اوپر، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، اللہ نے مجھے بچایا ہے، تو اس سے وہ دفع ہو گیا، دور ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا نیک بن کے آتا ہے اس کے پاس، اور اس کو کہتا ہے یار تیری کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے تیری یار، تو کتنا اچھا ہے، تو اس سے ہی برباد کر دیتا ہے، اور اس کو لوگوں کی برائیاں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اسی میں وہ لگا رہتا ہے، اور اپنے ساری نیکیاں جلا رہا ہوتا ہے، تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مسلمان کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چلاتے رہیں، تاکہ وہ اس کی تربیت ہو، آہستہ آہستہ خود کو بدلنے کی کوشش کریں، ایک دم سے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ شراب، آپ دیکھیں، ایک تو بات یہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اسلام میں تدریج ہے، تدریج، درجہ بدرجہ احکام نازل کیے تاکہ لوگ گھبرا نہ جائیں، بیزار نہ ہو جائیں، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چیزیں کروائی ان سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس میں دیکھی ہم لوگوں نے، کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا، جو بھی لکھا ہوا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم ہو، یعنی کہ احادیث کا بھی یہی حکم ہے کہ احادیث میں بھی اگر آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حتمی حکم ہے۔ اب یہ بات میں اگر آپ کو حدیث سے بتاتا اور کہتا کہ قرآن میں بھی یہ ہے، تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوتا اور یقین کرنا مشکل ہوتا، لیکن اب تو قرآن میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ آیت دیکھو، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہے، اس کا حکم نہیں چلتا، حکم تو وہ آگے والا چل رہا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ یہ تیسرے درجے میں پھر حرام کی گئی ہے، پہلے نماز میں نماز سے پہلے اس کو روکا گیا شراب کو، اور اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں، اب یہ شراب جو ہے یہ شیطان کے کام ہے سارے، اس سے دور رہو شیطان، تو یہ شراب بعد میں حرام ہوئی۔ تو اب کیا بات سمجھ آ گئی؟ ایک لائن میں بتاؤں میں آپ کو کہ قرآن مجید کی ہر آیت وہ حتمی فتویٰ یا حتمی مسئلہ شریعت کا نہیں ہوتا، ورنہ یہ مسئلہ آپ بیان کرتے رہیں پھر لوگوں سے، آپ کو یہ آیت دکھائیں گے کہ یہ آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نفع بھی ہے، تو بس اس پہ اگر آپ دین شروع کر دیں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی حدیث کا بھی تعلق یہی ہے کہ رسول پاک نے جو سنتیں شروع میں رکھی ہیں وہ آخر میں نہیں رکھی، اور آخری میں نماز کا طریقہ چینج کر دیا آپ نے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے چینج کر دی۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پہ آپ عمل جاری ہے، صحابہ کرام کا کس چیز پہ عمل تھا اور انہوں نے کس چیز کو دیکھا، تو وہ آپ نے اپنانی ہوتی ہے، تو ہر حدیث شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتی، اسی لیے اپنے علماء پہ جو ہے وہ ٹرسٹ رکھیں، اطمینان رکھیں۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اچھا جی، منسوخ آیت کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اچھا جی، اس آیت میں شراب کی حرمت پر 10 دلیلیں ہیں۔ شراب کا ذکر جوئے بتوں کے چڑھاؤ کی جگہ بتوں کے پاس فال نکالنے کی تیروں کے ساتھ کیا، اور یہ سب حرام ہے۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس آیت کی بات ہو رہی ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ والی آیت۔
جس سے شراب حرام ہوئی ہے نا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس آیت سے سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت ہے، اس سے شراب حرام ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی آیت تھی، یہ والی آیت سورہ نساء کی 43 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ تھی جس میں کہا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا. تو یہ دوسرا تھا، اور پہلا یہ تھا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلی تھا کہ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے. نقصان زیادہ اس کا زیادہ ہے فائدے سے. اچھا جی، میں یہ کچھ حدیث ہیں جو شراب کی حرمت جس پہ ہے، وہ شراب کی حرمت پہ بھی ہے اور اس کی مذمت میں ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ شراب سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسا کوئی ڈرنک نہیں ہے کہ جو ہم پیتے رہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاں، وہ پرائز بورڈ کا میں بعد میں عائشہ وہ اچھا ہے وہ بتاتا ہوں. اچھا جی، تو جس نے دنیا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث پاک، کہ جس نے دنیا میں خمر پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا. جس نے دنیا کی شراب پی لی، آخرت کی صاف طہور اور مسک الختام والی شراب وہ نہیں پیے گا، وہ محروم رہے گا اس سے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زانی میں ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اور خمر پیتے وقت شرابی میں ایمان نہیں ہوتا، اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان نہیں ہوتا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک دونوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کو ادھ پکی کھجور اور چواروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا خمر کو حرام کر دیا گیا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس تمام شراب کو انڈیل دو، سارے شراب انڈیل دو. یہ تھا رسول اللہ کی تربیت کا اس کا صلہ ملا ہے، اور وہ تربیت دکھائی دی کہ صحابہ نے وہ شراب کے برتن سارے توڑ دیے. حضرت ابو مالک اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، خمر اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے، اور ان قریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے. جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے لوگوں یعنی زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا دے گا. استغفر اللہ العظیم. حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ عمر نے دعا کی، اے اللہ خمر کے متعلق شافی حکم بیان کر دے. تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر. عمر نے پھر دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تب رسول اللہ نے کہ منادی کے ندا کہ کوئی شخص نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے. عمر نے پھر دعا کی، اے اللہ خمر کے متعلق شافی حکم بیان کر دے. تو یہ آیت نازل ہوئی، فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ باز آئے شراب سے؟ حضرت عمر نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی، اور خمر پینے والے پر اور پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، خمر کو انگوروں سے نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، خمر کو لادنے والے پر، اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے ان سب پر لعنت فرمائی. حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خمر پیے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے خمر پینے کی بنا پر 80 کوڑے مارے. خمر جو پیے گا، شراب پیے گا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خمر پیے اس کو 80 کوڑے مارو. اللہ اکبر. تو یہ شراب کی جو نا حرمت میں بہت ساری باتیں ہیں. چلیے، میں خود بھی بہت تھکا ہوں، میں رات کو بھی نہیں سویا، اتنا کافی ہے میرے خیال میں، زیادہ تھک جائیں گے. یہ میں ذرا جوئے کو بھی اس کو میں رکھتا ہوں، جوئے کا بھی کل پڑھیں گے اور کل انفاق فی سبیل اللہ کا بھی
اور یتیموں کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی پڑھ سکیں. کل جمعہ ہے ویسے، تو کل ہم لوگ رات کو کلاس لیں گے 9 بجے انشاءاللہ، اور پھر منڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ یہاں سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ پرائز بانڈ کا آپ دیکھو نا، جو خواتین ہیں نا، وہ جو جوا ہوتا ہے جیسے ہمارے لڑکے کرتے رہتے ہیں، عورتیں یہ جوا نہیں کرتی، نہ ہی شراب پیتی ہیں، لیکن یہ جوئے کی قسمیں آ گئی ہیں نا تو وہ کرتی ہیں. جوئے کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں عورتیں مبتلا ہیں. تو پرائز بانڈ بھی شامل ہیں اس میں سے، دیکھ لیں آپ. اور یہ جو ابھی 4 بندے بناؤ وہ بھی ہے. انسٹالمنٹ کے جو چکر چل رہا ہے انسٹالمنٹ والا، تو وہ بھی ایسے اسی قسم کا کچھ ہے. اور بھی ابھی بہت سارے ہیں. یہ کرپٹو میں بھی آ گئی ہیں لڑکیاں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بس نہ پوچھیں کیا ہو رہا ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ وہ یہ چائنیز نے آفس کھولا ہماری فیملی کے، اس میں بہت سارے لڑکے جو ہے اس میں آ گئے، ٹھیک ہے. اور وہ بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور عورتیں بھی آ گئی اس میں. اور وہ کر کیا رہے ہیں، وہ ویڈیو گیم وغیرہ جو ہے وہ گیمز پہ پیسے کماتے ہیں، ساتھ میں کچھ اور بہت سارے کام کر رہے ہیں آن لائن. لیکن وہ جوئے کی قسمیں ہیں ساری، اور جوئے کر رہے ہیں. تو وہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ پرائز بانڈ کی بھی بات کر لیں گے اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی 2-3 دفعہ ہم نے بات کی ہے آلریڈی، اور ہم نے سیشن بھی رکھا تھا اس پہ بہت بڑا وہ. تو دوبارہ بھی دیکھیں گے، فتح وجات بھی آپ کو میں دکھاؤں. آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اور کوئی؟ پرائز بانڈ کا میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جی سر، یہ جو چھوٹی موٹی شرطیں ہیں یہ بھی تو ہم رکھتے ہی ہیں نا گھروں میں. یہ جو آپ کے ہاں کھانا کھلاؤ گے تم، اور یہ چیز تو میرا خیال ہے ہر گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، آپ دیکھو نا، اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اب دیکھو میں یہ تو ہم تقوی کی بات بھی لے کے جائیں گے. اس میں علماء کرام نے یہ کہا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی چیز سمجھنے والی ہے، کہ جو ہے نا اپنا شرط اگر 2 طرف سے لگائی جائے نا تو پھر حرام ہوتی ہے. ایک طرف سے لگائی جائے گی نا تو وہ شرط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں، شرط شرط لگانا، یہ شرطیں ہوتی ہیں نا، شرط لگانا جائز. بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کر لیں گے. یہ دیکھو نا، 2 طرفہ، جو 2 طرفہ شرط ہوتی ہے نا وہ بڑا. دیکھیں، آپس میں شرط لگانے سے متعلق ایک ضابطہ ذہن نشین کر لیجئے. اس سے شرط لگانے کی تمام صورتوں کا حکم واضح ہو جائے گا. وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر شرط ایک طرف سے لگائی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اگر آپ جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ کچھ نہ کھلائیں، تو ایسی شرط لگانا درست ہے. اور اگر شرط 2 طرفہ ہو، یعنی یوں کہا جائے کہ اگر میں جیتا تو آپ کھانا کھلائیں گے، اور اگر آپ جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا، ایسی شرط لگانا جائز نہیں، اور یہ شرعاً جوا کہلائے گا. بس. ظاہر ہے سر، ہم تو ایسی شرط لگاتے ہیں، پہلی شرط لگانے کا کیا فائدہ؟ ہاں وہی ہے. جس میں ہم اگر ہار گئے تو ہم کھلائیں گے، اور دوسرا میں نہ کھلائے، فائدہ ہاں، کیا ہوا؟ پھر کیا فائدہ ہو. دیکھو کہہ رہے صورت میں گھڑ دوڑ میں پیسے لگانا اس طرح کہ گھوڑے کے جیتنے کی صورت میں ایک فریق کو پیسے ملے، یعنی فائدہ ہو، اور دوسرے فریق کو نقصان ہو جائے، یہ صورت جوئے میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے. اللہ پاک نے یہی فرمایا ہو. کسی بھی جائز ہار جیت میں ایک طرفہ انعام کی شرط جائز ہے، 2 طرفہ جائز نہیں. اور صورت مسئولہ میں یک طرفہ انعام کی صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہے کہ اگر تحقیق اور معلومات میں تمہاری بات صحیح نکلی کہ فلاں شخص CRP ہے یا CRP نہیں، تو میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، اور اگر تمہاری کی بات صحیح نکلی تو کچھ نہیں، یعنی نہ میں کچھ آپ کو دوں گا نہ آپ کو کچھ دینے کی ضرورت ہے. البتہ ابس اور لا یعنی چیزوں میں یک طرفہ انعام کی شرط سے بھی بچنا چاہیے. صرف مفید اور جائز کاموں میں اس طرح کی شرط لگانی چاہیے.
تو بہرحال یہ تو ان کا فتویٰ تو یہی ہے، اسی بات پر ہے۔ سر یہ ایک یک طرفہ شرط یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ یہ بولیں کہ اگر میں اگر جیت گئی ہے کچھ ہے تو آپ کھانا کھلائیں گے، لیکن اگر میں ہار گئی تو میں کچھ نہیں کھلاؤں گی۔ ہاں تو وہ اگلا مانے یہ بھی گا، تو ہو سکتا اگلا مانے نا ایک دفعہ، ہے، یہ تو اگلا مانے گا نہیں، اگلا بھی تو آپ کی کوئی بہن ہی ہوگی، وہ آپ، یہ تو پھر اپنے میاں سے لگائی جا سکتی ہے، اس کو تو ماننا ہی ہاں پڑے گا۔ تو وہ آپ چاہے آپ پہ کرے یا وہ پہ کرے، بیچارے کی جیب سے ہی جانے، ایک ایک دفعہ ہی جائیں گے، وہ تو ہمیشہ ایک طرف اس پہ تو پھر اس پہ تو پھر یہ والا جو ہے نا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا پھر۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ابھی وہ کیا کہتی ہے وہ عورت شوہر سے کہتی ہے مجھے کچھ پیسے دے دیں ادھار، جب آپ تنخواہ لیں گے تو پھر میں آپ ہاں کو تو پھر میں دے دوں گی، ہاں، وہ تو تو جیب، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں شرط جو ہے وہ حلال ہے۔ ہاں یہ دیکھو نا، تو یہ چیز ہے کہ ہمارا اور میں اس میں میرا تیرا نہیں ہے نا، سارا مال ایک ہی ہے، بالکل، ہمارا ایک ہی کیونکہ وہ تو یک طرفہ تو ہے ہی نہیں نا، دو ہے۔ طرفہ بھی جائز ہے، اس کا مطلب ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا، انہوں نے تفصیل سے اس چیز کو لکھا ہوا ہے، چیز سمجھائی ہے، اگر بازی دونوں طرف سے ہو کہ جو ہارے وہ جیتنے والے کو فلاں چیز دے گا تو یہ قمار یعنی جوا ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ اگر بازی ایک طرف سے ہو، یعنی ایک شخص کہے کہ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، تو یہ تعلیق تملیک علی الخطر یعنی کسی چیز کے مالک بنانے کو غیر یقینی امر پر معلق کرنا ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 قسم کے مقابلے اس سے مستثنیٰ ہیں: ایک جہاد کی نیت سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرنا، دوسرا اونٹوں کا مقابلہ کرنا، تیسرا دوڑنے کا مقابلہ کرنا، اور چوتھا تیر اندازی کا مقابلہ کرنا۔ ان میں یک طرفہ بازی لگانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ان 4 قسم کے مقابلوں میں محلل کو داخل کیا جائے، یعنی مقابلے میں ایک فریق کم از کم ایسا ہو جس پر شرط نہ لگائی جائے اور باقیوں پر شرط ہو، تو یہ بھی ایک طرفہ بازی کے حکم میں ہو کر جائز ہے۔ بعض فقہاء کرام نے احادیث میں وارد ان 4 قسم کے مقابلوں پر قیاس کر کے دیگر ایسے مقابلے میں بھی ایک طرفہ بازی لگانے کو جائز قرار دیا ہے جن میں تقویت دین اور اعلاء کلمت اللہ کا معنی پایا جا رہا ہو، مثلا طالب علموں کا علمی مسائل میں مسابقہ کرنا۔ لیکن جن مقابلوں میں یہ بات یعنی تقویت دین والی بات شامل نہ ہو، ان میں فقہاء کرام نے اصل قیاس کے مطابق ایک طرف شرط اور بازی کو بھی ناجائز قرار دے دیا ہے، جیسے ہمارے لوگ لگاتے ہیں، ہمارا تو کوئی دینی فائدہ ہی نہیں ہے اس وجہ سے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، صرف وہ ایک طرفہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے جی، اب یہ ہم سے اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اچھا اور ہے۔ سر یہ جو لوڈو ہے یہ بھی کھیلنا حرام ہے، یہ بھی مجھے کچھ دن پہلے پتہ لگی ہے کیا؟ بات، کیونکہ اس میں ڈائس استعمال ہوتی ہے لوڈو۔ لڈو نہیں نہیں، اس میں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کو کہ کیا بتا رہا تھا میں آپ کو یہ بتا تھا کہ لوڈو جو ہے نا یہ فی نفسی ہی جائز ہے کھیلنا، اس کا یہ عام کھیلوں کی طرح کھیل ہی ہے، لیکن اگر جی اس سے جو ہے وہ آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے یا وقت زیادہ آپ ضائع کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز حرام ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے، ورنہ لڈو کوئی حرام کھیل نہیں جی، ہے۔ یہ بات ایک دفعہ وہ پروفیسر صاحب نے بھی کہی تھی کہ وہ شطرنج جیسے بہت زیادہ کھیلتے تھے، تو ایک دفعہ ان کی نماز مس ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی تھی ہاں شطرنج۔ اب دیکھو یہ ایک طرف ایک بات ہو گئی، دوسری بات بھی اس کے بعد متعلق سن لیں ذرا، وہ یہ کہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا، میرے نانا جان سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، وہ چھوٹا تھا، میں اس وقت پوچھا انہوں نے کہ لڈو جو ہے وہ کھیلنا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، رسول اللہ نے حرام کر دی ہے، تو انہوں نے وہ جو مٹکے تھے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، جن مٹکوں میں شراب جو ہے نا ہوتی تھی وہ چیزیں بھی توڑ دی، حالانکہ ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا تھا، وہ تو آپ کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ابھی بھی یہی حکم ہے کہ جن گلاسز میں آپ شراب پیتے ہیں وہ اگر خشک ہو جائے، دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، آپ اس سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مٹکے بھی سارے توڑ دیے، تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے جوا وغیرہ ہوتا ہو ان چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ جیسے لڈو ہے یا تاش ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو اس سے بھی بندہ خود کو دور رکھے، یہ سد الذرائع کہلاتے ہیں کہ آپ وہ چیز گھر میں ہی نہ رکھے جس سے جو ہے وہ گناہ کی طرف راستہ ہموار ہو جائے، بس وہ چیز منع ہے، تو اس لیے لوگ لڈو کو اچھا نہیں سمجھتے، اچھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو یار، یہی چیز بچوں کو خراب کر دے گی، تاش آپ نہیں دیکھیں گے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، اس کی وجہ یہ کہ تاش کو ایسے ہی برا مانتے ہیں، حالانکہ تاش میں تو گیم ہے، جیسے گیم کھیلتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسی چھکے سے اور اسی جو ہے وہ
ताश के पत्तों से जो है वो जुआ खेला जाता है, तो इसलिए इससे नफरत सी हो गई है। बस इस तरह की सारी चीजें हैं। अब तो वो चीज भी खत्म कर दी है। अब तो हमें गुनाह गुनाह नहीं लगता। सही बात तो ये है। महपारा है कि नहीं है? कहाँ गई महपारा? है, महपारा है। तो वो महपारा देखो ना, अब तो हमारे यहाँ गुनाह सिरे से गुनाह ही नहीं लोग कहते हैं उसको। यानी ये चीजें बिल्कुल फैशन में शामिल हो गई है। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे भी टिकटॉक हम देखते हैं, जैसे और इंस्टाग्राम देखते हैं, तो उसमें तो मुसलसल ही गाने चल रहे हैं, मुसलसल डांस चल रहा है। आप कुछ भी खोलेंगे ना तो आपको डांस ही दिखाई देगा। आप वो लड़कियां हैं कुछ और ये चीजें दिखाई देंगी। अब ये चीजें अब नॉर्मल हो गई है हमारे लिए। अब पता नहीं क्या हो गया। लड्डू है खेले जा रहे हैं, बच्चे ही खेल रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं ताश खेल रहे हैं आराम से, वीसीआर लगा हुआ है, फिल्में देख रहे हैं। बस वो नॉर्मल सी हो गई ये चीजें। ड्रामे देख रहे हैं सारे मिल बैठ के, पूरे फैमिली देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह की बहुत सारी चीजें। गुनाह जो है गुनाह नहीं रहा, और बहुत सारी चीजें हैं। यानी ये तो मैं छोटे बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए कि इसके बाद भी ये चीजें होनी है, अब ये और मजीद बढ़ेगी ये चीजें। अल्लाह ताला खैर फरमाए बस हमारी। तो एक तो ये जो, जी रिजवान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजरत चाहता हूँ ताख़ीर के लिए। अलामा साहब, ये चीज़ आपके खाने में भी इस तरह इम्प्लीमेंट होती है जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह ये लोग पिज़्ज़े शीज़े खाते हैं, तो पाकिस्तान में पेपरोनी खाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है लोगों को। मॉडर्न बनना है ना, हम लोग हाँ यहाँ पे बैठ के पेपरोनी नहीं खाते हैं, वो पाकिस्तान में बैठ के पेपरोनी खा रहे होते हैं। यार मुशाबियत है एक चीज़ की, हराम से मुशाबियत है। आप उस चीज़ को तर्क कर दो, आप इस्तेमाल ही मत करो। हाँ लेकिन जी, वही आप वाली बात कि आजकल लोग उसको समझते ही नहीं है। यार एक चीज़ मिल रही है, पेपरोनी हो गया, पोर्क हो गया, ये चीज़ें हो गई, बेशक हलाल हो ना, वो कहते रहे, लेकिन आपकी हाँ जो मुशाबियत आ गई खाने में, आप क्यों खाते हो? उसमें क्या मज़ा आपको आ रहा है कि आप उसको बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। करना है आपने? ये मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद गया था। वो मुझे मेरे मामू हैं और उनके दोस्त थे, वो मुझे किसी क्लब में ले गए ना। यहाँ पे, हालांकि मैं बाहर से आया था, लेकिन मैं जब यहाँ गया तो मुझे वो इस्लाम किसी जगह मुझे ले गए। वहाँ जैसे मैं अंदर गया तो लड़कियां और लड़के सारे जो बैठ के ना, वो स्कूल कॉलेजेस के, वो शीशा पी रहे थे। मैं इतना घबराया ना, मेरी हालत ऐसे मरने वाली हो गई ना। मैंने कहा मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसे मरने वाला हो गया मुझे। तो वो भी घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया उनको। वो मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, ये आज से कोई 15 साल पहले का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अभी रिसेंटली मैं हमारे कुछ बच्चे हैं जो 5 बच्चे हमारे हैं जो लाहौर हिफ्ज कर रहे हैं। वो आए हुए थे यहाँ पे, तो मैंने उनको खाना खिलाना था। मैंने कहा आपको मैं खाना खिलाऊं, आप सबको, आप मेहमान आए हुए हैं। तो मैं एक जगह गया, वो जगह वहाँ फुल थी, फिर दूसरी जगह गया, वहाँ जगह फुल थी, तो सिर्फ केएफसी जो है वहाँ जगह मिल रही थी। और मैं जब केएफसी के अंदर दाखिल हो रहा था ना, मैं मेरे ऐसे ना, मेरी रंगत मेरी बिल्कुल ऐसी खराब हो गई कि मैं केएफसी में दाखिल हो रहा हूँ, और यहाँ से मैं, और वहाँ मैं खड़ा, जितनी देर में वहाँ खड़ा रहा ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई किसी क्लब में आ गया हूँ और मैं डर रहा हूँ किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा, मैं अगर यहाँ मर गया तो क्या बनेगा, मेरी यहाँ क्या बनेगा। यानी ऐसे मेरी हालत खराब हो गई, ऐसे ही। ये भी पिछले महीने का बता रहा हूँ। तो अब लोग जो हैं ये चीज समझ ही नहीं रहे बात को, कि हम लोग, ये ड्रिंक्स आ गई हैं बिल्कुल जो है हू बहू शक्ल में, शराब की तरह की बोतलें हैं और शराब की तरह की शक्लें हैं उसकी, बिल्कुल उसकी सूरत में। और बच्चे जो है वो हम आराम से लेमन है वो पी रहे हैं मुसलसल, और शराब की तरह ही पी रहे हैं, जैसे जैसे वो फिल्मों में देखते हैं इस तरह ही लोग पी रहे हैं। कोई किसी को फिक्र ही नहीं है ना कि हम लोग मुशाबिहत के भी हमें मना कर दिया गया है, लेकिन हम लोग चाहते ही हैं कि हम बस वो मुशाबिहत इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, गुनाह गुनाह नहीं रहा हमारे लिए। और ये बहुत अफसोस का मुकाम है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। पता नहीं हमारे बच्चे और किस इम्तिहान से गुजरेंगे, हमारे बाद आने वाले लोग। हम तो बस चलो जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला ईमान के साथ वापस ले जाए। तो बहुत मुश्किल हो गया है, आपका दौर बड़ा मुश्किल है, बहुत ही। हाँ अलामा साहब, ये वही मिसाल है ना कि हम बचपन में थे और आज तक कभी हम सिनेमा के आगे से भी नहीं गुजरते थे कि यार खुदा ना खास्ता हाँ कोई देख भी लेना। मुझे याद हाँ। है सदर में मैं जाता था तो मैं अपोजिट रोड से जाता था कि यार खुदा ना खास्ता किसी ने देख ली तो कहे यार तू सिनेमा के आगे से गुजरता है। वही। और आजकल अल्लाह माफ करे, वो समझ नहीं आ रही कि किधर जा रहे हैं। आपको तो मैंने कहा या तो हम पागल हो गए हैं या आने वाले पागल हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ताला खैर फरमाए मेरे दोस्त। और सर, ये जो आपने मुशाबियत वाली बात की है, इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम खा पी रहे हैं। और मतलब ये है कि लेकिन हम उसको उस चीज़ से लिंक भी तो नहीं ना करते, क्योंकि हमारा नॉलेज ही नहीं है कि हम, यानी एक तो ये होता है ना कि आपको एक चीज़ का पता होता है, और एक हाँ चीज़ है कि आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। जैसे अब आपने केएफसी की बात की है, तो मतलब अब कौन-सा घर है जिसमें केएफसी नहीं खाया जाता?
ارے میں KFC کا تو خیر وہ کسی اور اینگل سے کہہ رہا تھا کہ جی KFC والے جیسے ہم لوگ بائیکاٹ کیا ہوا تھا نا، اور اس طرح کے سے ہمیں دکھاتے ہیں وہ چیزیں، وہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ KFC کھانے میں تو کوئی حرام نہیں ہے، KFC کھانا یا ان لوگوں کا جی استعمال کرنا یا شیل کا پمپ استعمال کرنا پیٹرول، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہم تو ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے رضوان بھائی وہاں رہ رہے ہیں، ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کا پانی پی رہے ہیں، انہی کا کر رہے ہیں سب کچھ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی حرام چیزیں نہیں۔ نہیں، اب جیسے انہوں نے پیپرونی کی بات کی ہے تو مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی کیا مشابہت ہے، مطلب ہم لوگ تو کھاتے ہیں پیپرونی پیزا، مجھے لیکن تو پتہ نہیں ہمیں پیپرونی اس چیز کا کوئی کیا ہے، آئیڈیا پیپرونی نہیں ہے کہ بھئی وہاں پہ حرام، اب جس طرح سے جیسے ہم بیکن ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ بیکن اس میں جب میں دبئی اسٹارٹنگ میں جب میں تھی تو میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہے، تو میں نے پھر اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ بیف بیکن ہے، تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ مطلب وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن پہلے میں ایک دم سے ہو گئی کہ یہاں پر یہ کس طرح سے مل رہا ہے، تو اب اس سے مجھے نہیں پتا کہ مشابہت اور اس نہیں، طرح میں مطلب یہ دیکھو چیز کیا نہیں یہ ہونی۔ دکانوں سے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں دکانوں سے ملکوں سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، آپ ایون کہ آپ کلب میں ہو اور کلب میں کچھ پی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنے والا چیزوں سے، یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ یعنی کہ چیز حرام نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے وہ چیز، تو یہ پیپرونی کیا یہ بھی ایسی KFC کی طرح کی چیز ہے، یعنی کوئی؟ نہیں علامہ صاحب، یہ وہ ہوتا ہے کیا نام ہے، پگ ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ڈائس کر کے بنائے ہوتے ہیں نا، جس طرح کین بورڈ کی گیٹیاں نہیں ہوتی، اس ٹائپ کا بنایا ہوتا ہے، اچھا، لیکن ہر ایک کی اپنی وہ ہے، لیکن مشابہت میں سر نہیں یہ کرتا ہے اب نا یہاں پہ۔ جیسے سوسیجز، سر جیسے ہاں سوسیجز ہاں ہوتے ہیں نا ہاں تو وہ تو لانگ ہوتے ہیں، ہاں اگر ہاں، آپ ان کو بالکل چھوٹا چھوٹا سلائس میں کاٹ دینا تو اچھا جیسے اچھا رنگ سا بنتا ہے، اس طرح پیپرونی بھی اس اچھا، فارم دیکھو میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ چیز، دیکھو یہ مشابہت کا تو ایک اور چیز ہے نا، لیکن یہ چیزیں حرام نہیں ہے، مطلب اس لیے وجہ حرام نہیں جی ہے کہ یہ چونکہ حلال کی چیز ہے، اگر حلال ہے وہ اس کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے چیز، اور اس میں تو حرام کی چیز نہیں ہے، ہم لوگ یہ تو میں جیسے KFC کی میں نے مثال دی ہے آپ کو نا، اور یہ چیزیں یہ تو ہم لوگ ان کو فائدہ دے رہے ہیں اور وہ ہمیں الٹا نقصان دے رہے ہیں، ہم تو اس سینس میں بات کریں، ہوں اور وہ جو دوسری چیزیں جو ہم جو کہہ رہے تھے چیزیں حرام کا، وہ اور سینس میں کہہ رہے تھے، اور درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ تیسری چیز ہے، یعنی یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک ہے بالکل حرام کی چیز جیسے شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، اور جو ہے نا وہ شرط لگانا ہو گیا، ٹھیک ہے اس پہ چلتا ہے، یہ بالکل حرام ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ دوسرا ہم نے کہا کہ وہ چیزیں حرام نہیں ہے لیکن اس سے ہی وہ حرام کام ہوتا ہے، جیسے میں نے انسٹالمنٹ کی آپ کو ایک بات بتائی، انسٹالمنٹ کی چیزیں بتائی، حالانکہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں خریدنا جائز ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں جب انسٹالمنٹ پہ چیزیں خریدو گے اور ٹائم پہ پیسے نہیں دو گے نا تو یہ جرمانہ ڈالتے ہیں اور وہ حرام ہے وہ جرمانہ ڈالنا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی قرض لیں گے نا وہ 10 سال کے بعد بھی اتنا ہی ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ جب یہ ڈالتے ہیں تو اس لیے علماء کرام نے پر یہ وہاں پہ جو ہے نا اسٹاپ لگا دیا ہے کہ یہ اس کے اوپر لینا، اوپر کی جو لیتے ہیں یہ جوا ہے اور یہ سود ہے اس کو حرام، تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا دیکھو ٹھیک ہے چیزوں کو، اب یہ تیسری چیز یہ ہے ایک تو یہ کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ جیسے میں نے یہ کہا نا، پھر اسی چیز سے میں چلا گیا کہ یار دیکھو فلمیں دیکھنا کتنا برا تھا کسی زمانے میں، اب یہ ابھی کی بات ہے نہیں، ہم ہمارے زمانے کی بات ہے کر رہا ہوں، اور اب فلمیں دیکھنا اب جو ہے وہ کتنا عام ہو گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ سب کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہوتا، وہی موبائل ہے جس سے گندگی ساری کی ساری گندگی آ رہی ہے، اور ہم نے وہ بچوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، وہ موبائل دیا ہوا ہے ہم نے خود ہی دیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں برائی نہیں لگ رہا بالکل بھی، اور حالانکہ وہ برائی ہے، وہ بچوں کو تو بالکل ہی محسوس نہیں ہوگا کہ میں ڈانس سیکھ رہی ہوں اور میں جو ہے نا وہ غیر مردوں کو دیکھ رہی ہوں، غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں لگا ہوں اور یہ ناچ گانا دیکھ رہا ہوں اور مسلسل ننگا پن دیکھ رہا ہوں، اس کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا سرے سے، ہمیں تو پھر بھی تھوڑا سا وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا، تو میں یہ ڈر گیا کہ یہ کیسے ہم لوگوں نے خود ہی یہ سارے راستے کھول دیے ہیں گناہوں کے، ہم لوگوں نے بچوں کو جو ہے وہ داخل کرا دیتے ہیں، ہاسٹل بھیج دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہاسٹل میں، ابھی ہمارے پشاور میں ایک بچہ جو ہے اس نے پھانسی خود کو لگائی ہے ہاسٹل میں بیٹھ کے، تو یہ بچے کیا کرتے ہیں وہاں پر کس کس کرب سے گزرتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے خود ہی راستے کھولے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور تیسری بات جو رضوان بھائی کر رہے تھے وہ یہ کہ مشابہات میں ہم لوگ یعنی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دیوانے ہیں ان لوگوں کے، ان کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی بھیجے یہاں پر ہم فوراً لے لیتے ہیں اس کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ لیمن کی جو سوڈا آتا ہے وہ بالکل شراب کی شکل کا ہوتا ہے، بالکل شراب کا، اور بوتل بھی شراب جیسی بنائی ہوتی ہے، اور گلاسز بھی آپ کو ایسے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ گلاس دیتے ہیں آپ کو تو وہ بھی بالکل شراب والے وہ جام ہوں گے ایسے، تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جانے کے لیے کرتے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں مسلسل، اور جو ہے وہ ہمارے ہاں
ख़त्म हो गया है इसका तसव्वुर कि हम लोगों ने ख़ुद को बचाना है और इन रास्तों पे नहीं जाना। तो लोग अभी भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। ये जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं ना, वो चीज़ें उनके पास नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मुसलसल लगे हुए हैं, मुसलसल कर रहे हैं। ये अलामा साहब मेन चीज़ मुशाबियत की है ना, तो आपको क्या चीज़ें तो हलाल बहुत आई हुई हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि हर बंदे की अपनी सोच है ना। वो आपको क्या पेपरोनी हो गया ये, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब पिज़्ज़ा हट में थी, तो हाँ मुझे पता है जब वो बनता था ना तो 5-6 महीने बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार इसकी स्मेल ही वो इतनी गंदी चीज़ है, इसको मैं टच कैसे करूँ, वो कैसे अच्छा। करूँ? तो वो ये जॉब मैंने छोड़ी इसी वजह से है। रिजवान भाई, ये अब देखो ना, यहाँ पर ये मुशाबिहत नहीं है, बल्कि ये अब आ गया जी, है शुबा, शक आ गया है, खाने में मुश्तबा खाना शामिल हो गया है। अब हमें यकीन नहीं जी, जी, करना चाहिए कि केएफसी वाले हमें हलाल खिला रहे हैं, या ये पेपरोनी जो भी आप कह रहे हैं वो चीजें हमें हलाल के दे रहे हैं। क्या पता वो हमें क्या दे रहे हैं, हमें तो अभी पता लगा है दवाइयों में ऐसे ही सारे है। अल्कोहल डालते हैं, या ये हमें स्प्रे में जो है ना वो परफ्यूम में भी डाल देते हैं, ऐसी चीजें पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं हम लोग को, हम ऐसे ही लिए जा रहे हैं। तो ये तो अब मुश्तबा हो गया। तो हमें जब हमें पता हो पक्का कि ये है ही यहूदियों की चीज, तो हम लोगों को दूर रहना चाहिए ना इन चीजों से, और खुद को बचाना जी, ये चाहिए। बात मैं कह रहा हूँ जी, हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ ये कि बात। वो चीज़ का एक पता चल गया कि भाई ये चीज़ पोर्क से बनती है, ये इस चीज़ से ये बनती है, तो कोशिश करे बंदा अवॉइड करे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, मार भी दें, मजाल है कि केएफसी चले जाएँ, नहीं जाते। मैं खुद मेरे कभी पंगा आए कि यार ये नहीं पापा ये वो बायकॉट है, लेकिन वो फ़ख्र से वहाँ पे चलते हैं। कहने का मतलब चीज़ में मुशाबिहत आ जाए, बंदा उसको छोड़ देना, मज़ा क्या लेने के यार, इसमें क्या मज़ा होगा या चले। हाँ हर एक की अपनी वो है, लेकिन ये हलाल भी है, सॉसेजेज़ है, मुझे मार दे कभी मैं सॉसेज चखूँ भी ना, कभी भी ना खाऊँ। लेकिन पता एक कराहत आती है उस चीज़ से, मुझे नहीं होता, मज़ा नहीं आता। हालाँकि बच्चों को यहाँ पे हलाल भी आए हैं, वेजिटेरियन भी आए हैं, लेकिन उसका एक जो बनने का तरीक़ाकार है, वो चीज़ है, वो आपको सैटिस्फाइड नहीं करती। मुझे कम से कम नहीं करती। लेकिन ये है कि हर हाँ, एक सही अपना है। वो होता है, लेकिन एहतियात देखो, एहतियात एहतियात इसी में है ना कि आप एहतियात करते हैं, यही तो चीज़ है हम लोग। अब वैसे वो होगा नहीं, वहां पर वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन अब एक जैसे हमारे खाने हैं, हमारे होटल्स हैं, अब वहां पे तो आपको पता है कि ये मुसलमान है तो हमें हलाल ही खिलाएंगे। वहां भी अब ये चीज़ें हराम की खिलाना शुरू कर दी, और है चल रहा है इतना अल्लामा चिकन। साहब यहाँ पे लाइसेंस मिलते हैं ना बाकायदा, आप वो हराम वाला आपको खिला नहीं सकते, उसे खिला दिया तो आप उसको सू कर दें, आप सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हाँ मैं डिफरेंट जगह पे भी जाता हूँ तो मुझे पता है कि भाई उसको पता होता है कि एक तो दाढ़ी है, और उसको पता चल जाता है कि भाई ये वो मसला ना हाँ होना। अब सुबह मैं गया कुछ चीज़ लिया तो मैंने कहा यार वो बेकन वगैरह, मैंने कहा यार तुम पागल तो नहीं है, इवन की जो टोंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना उठाते हैं, वो भी ग्रीन के अलग होते हैं, वेजिटेरियन के और हलाल के उनके अलग होते हैं। तो थोड़ा-सा बस अपना वो करना पड़ता है, नहीं तो ये थोड़ा-थोड़ा कतरा-कतरा करके हराम जाता रहता है ना, तो आप आखिर में आप ऐसे बड़े हाँ वो हाँ वर्ड नहीं कह रहे, जब ऐसे बेगैरत बन जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ये थोड़ा-थोड़ा डालते हैं, थोड़ा-थोड़ा आपको कतरा-कतरा डाल के डालते हैं, और आखिर पे जिस तरह हरम शरीफ के सामने ही मैकडॉनल्ड लगा हुआ है, दुनिया जा रही है मैकडॉनल्ड खा रही है, हरम शरीफ है सामने, मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, खा रहे हैं लोग। तो अपनी-अपनी सोच की बात है, केएफसी की भी, मैकडॉनल्ड की भी। तो ये चीज़ है, सारी मुशाबिहत है, बाकी तो इंसान अवॉइड ही करे तो बेहतर है वो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। चलें, चलें, बहुत शुक्रिया दोस्तों, अहबाब, आप सबका सब बहुत शुक्रिया। टाइम तो हमने वैसे भी ज़्यादा कर दिया, मुझे भी काफ़ी थका होता है, लेकिन चलो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी डिस्कशन हो गई हमारी। इसको हम आगे लेके जाएंगे। अभी अभी मैंने आपको जैसे हमने कहा ना, एक तरफा भी जो प्राइस बॉन्ड्स है ना, उस पे उलमाए कराम का इख्तिलाफ है, और ये जो हम बात कर रहे थे ना एक तरफा और दो तरफा, तो इस पे जो है वो इख्तिलाफ है। तो हम उस पर बात करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह, ये मुझे याद, अल्लाह करे याद रह जाए, तो हम लोग प्राइस बॉन्ड पे बात करेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन फिर दफ़ा मैं आपको कुछ फतावजात, आपको दो फतवे आपको दिखाने हैं मैंने, दो तरह के, ठीक है। फिर हम जैसे आप कहेंगे उस तरह कर कुर लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो दूर रहता हूँ, मुझे ऐसे डर लगा रहता है, तो फिर क्या ज़रूरत है यार, ऐसे ही इतने पैसे भी कहाँ होते हैं, तो बंदा दूर ही रहे। लेकिन चलो देख लेते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो और वो करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, उनके लिए फतावजात मौजूद हैं। मेरे जो उस्ताद हैं अब्दुल कयूम हज़ारवी साहिब, वो इसके जो है ना वो जवाज़ के हक़ में है कि, और ये बाकी लोग भी जितने भी है, तकी उस्मानी साहब के जो ग्रुप है सारा, वो सब भी जवाज़ के कायल हैं सारे के सारे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सख्त खिलाफ हैं। तो हम दोनों का पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलें, अपना सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, और अपना जो है वो देखते हैं कि कल हम रात को क्लास लेंगे, आज रात भी क्लास लेंगे 9 बजे, और कल भी 9 बजे क्लास लेंगे। कल दिन के वक्त क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर हम मंडे को दिन के वक्त आएंगे इंशाल्लाह ताला। और बस अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात हो तो फिर हम रब्ता करते रहेंगे आपस में इंशाल्लाह, गपशप लगाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, सलामत रहें, खुश बाश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।